नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सब। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन पूरी टीम की जानिब से भी सुबह बखैर और अपने मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का जो मौजू गुफ्तगू है या मौलाना साहब से जो रहनुमाई इंशाअल्लाह आप सब तक पहुंचने वाली है, उसका मौजू है हज के बाद की ज़िंदगी। लेकिन इससे पहले कि अपने मौजू की जानिब आएँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ हमारे जिस्म में भी कुछ फितरी तब्दीलियाँ होती हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये तमाम चीज़ें मामूल की बात हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का शिकार हो जाते हैं, तो इसके लिए आप हमदर्द का जोशी ना लें। इसका हर्बल फार्मूला आपको गले की खराश से भी महफूज रखता है, ज़ुकाम, नज़ले, खांसी से भी महफूज रखता है। तो बदलते मौसम के साथ आप जोशी ना लें, हर मौसम का लुत्फ़ उठाएँ और सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और चाको चौबंद रहें। तो अपने मौजू की जानिब आते हैं, हज के बाद की ज़िंदगी। नाज़रीन, हज बहुत बड़ी सआदत है और जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ाउ इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। इसी तरह एक दूसरे मकाम पर फरमाया कि हज करने के बाद जो शख्स फ़िस्क़ फ़ुजूर में मुब्तला नहीं होता, गुनाहों में मुब्तला नहीं होता, तो वो ऐसा है जैसे कि उसकी माँ ने उसे जना है। यानी एक नौमौलूद बच्चा जिस तरह गुनाहों से और मासियत से पाक होता है, इसी तरह एक शख्स जो हज करने के बाद लौटता है अपने वतन को, या हज के बाद जो उसकी ज़िंदगी होती है, वो इसी तरह आलाइशों से और गुनाहों से, मासियत से पाक होती है। तो बुनियादी बात यही है कि हम हज के बाद अपनी ज़िंदगी को किस डगर पर ले चलें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो इबादत का भी मजमुआ है और अखलाकियात का भी मजमुआ है। शरीयत ये नहीं कहती है कि आप सिर्फ नमाज अदा कर लें, शरीयत ये भी नहीं कहती कि आप सिर्फ रोज़े रख लें, शरीयत ये भी नहीं कहती कि आप अल्लाह की राह में कई जानवर कुर्बान कर दें या आप अल्लाह की राह में हज कर लें, बल्कि इस्लाम एक ज़ाब्ता-ए हयात है जो एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देता है। तो इस्लाम के तालीमात को अगर हम इबादत और अखलाकियात के सांचों में बांटते हैं, इन दो कसौटियों पर अपनी ज़िंदगी को परखने की कोशिश करते हैं, तो हम आज इंशाअल्लाह मौलाना साहब से जानेंगे कि हज के बाद की ज़िंदगी इन दोनों कसौटियों पर किस तरह खरी उतर सकती है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हज मबरूर इसकी पहचान क्या है, क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रमज़ान मुबारक के बाद ईदगाह में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं कि ना जाने मेरे रमज़ान के रोज़े कबूल हुए कि नहीं, मेरी इबादत कबूल हुई कि नहीं। तो जब सहाबा इकराम, अशरे मुबशरा, खुलफाए राशिदीन, इन सब का ये आलम था, तो एक आम इंसान, एक आम हाजी कैसे ये तसव्वुर कर ले कि उसका जो हज है वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हज एक ऐसा मुबारक अमल है जिसका कोई बदल नहीं है, और हज एक ऐसा अमल है जो मकामात मुक़द्दसा के साथ में मखसूस है। अगर आप चाहें किसी और जगह हज करना और उन अमाल को दोहराना, तो उन अमाल को किसी और जगह पर नहीं दोहरा सकते हैं, बल्कि खाने काबा का तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की सई करना, वक़ूफ़ अरफ़ा, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, रमी जमरात, ये ख़ास मखसूस मकामात हैं और मखसूस अय्याम हैं। उन मखसूस मकामात पर जाकर और मखसूस अय्याम में अमल करके ये अमल पज़ीर होता है और हज का फ़रीज़ा अंजाम होता है। रहा मसला हज के मकबूल होने का, तो उसके बारे में बड़ी साफ़ सीधी बात कही गई है कि कोई भी अमल जो मकबूल हो रहा है अल्लाह की बारगाह में, उसकी पहचानी और उसकी निशानी ये है कि उस नेकी के बाद में मान बात नेकी की तौफीक होती है। उस नेकी के बाद में आपको नेकी की तौफीक होती है। हाजी अगर हज करके आ रहे हैं वापस और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, उनको नेकियों की तौफीक मिल रही है, और पहले वो उमूर व मामलात
جو ان کی زندگی کے اندر نہیں تھے، نماز سے قریب ہونا، مسجد سے قریب ہونا، تلاوت سے قریب ہونا، اگر یہ سب کچھ ان کی زندگی میں نہیں تھا، اب ان کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہاں ان کا حج قبول ہوا ہے۔ حج کی قبولیت کی دوسری علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہاں جو رمی جمرات کیا جاتا ہے، ان رمی جمرات میں بہت ساری کنکریاں وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ باضابطہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے ان کنکریوں کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ معمولی چند کنکریاں وہاں بچی رہتی ہیں جس کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ وہ کنکریاں ہوتی ہیں جن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ کنکریاں جو وہاں بچی ہوئی ہیں، ان کنکریوں کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، استعمال کرنا درست نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے۔ اور ایک تیسری علامت یہ بیان کی گئی ہے حج کی قبولیت کی کہ انسان جب وہاں سے واپس لوٹ کر کے آتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر خانہ کعبہ کی دید اور اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر 7 عجائبات ہیں، جن عجائبات کو دیکھنے کے لیے لوگ لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ زادہ اللہ شرفاً وعظمہ ایک ایسی تعمیر ہے اور ایک ایسا اللہ کا گھر ہے جس کو جتنی بار دیکھا جائے اتنا ہی شوق دید انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ جتنا آپ دیکھیں گے اتنا ہی دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ بھی حج کے مقبول ہونے کی علامتوں میں سے تحریر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے آج بہت ساری ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ خاص طور پر یہ کنکریوں کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج تحقیق کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے ناظرین تک پہنچا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تو کچھ ایسی علامات آپ نے بتائیں جو ایک حاجی خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ان کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، تو وہ تبدیلیاں کیا ہیں جو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں؟ وہ تبدیلیاں دراصل اخلاقیات کی تبدیلیاں ہیں، معاملات کی تبدیلیاں ہیں، اس کے روش کی تبدیلیاں ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی تبدیلیاں ہیں، اس کے مجالست کی تبدیلیاں ہیں۔ اور ایسا آدمی جب اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لاتا ہے تو وہی شخص جو کبھی ایک زمانے تک چائے خانوں کی زینت بنتا تھا یا ایسے ہی ان بازاری اور اوباش لوگوں کے درمیان میں بیٹھتا تھا اور اپنا وہاں پہ ٹائم پاس کرتا تھا، تاش وغیرہ کھیل کر کے اپنا وقت گزارا کرتا تھا، اب وہ ان تمام چیزوں سے کٹ کے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ شخص جو مسجد کا رخ کبھی نہیں کرتا تھا، اب وہ مسجد کا آباد کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل بڑا نرم اور ملائم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بار بار رقت آ جاتی ہے اور بار بار رونے لگتا ہے، اور ایسے ہی وہ معاملات کے اندر بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے لگتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، فریب نہیں کرتا ہے۔ ایک مسئلہ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو حج پہ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ میں معاملات ہو جاتا ہے، کسی کے پیسے کا دبا لینا ہے، کسی کے زمین کا دبا لینا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ معاملہ جو آپ نے کسی ایک شخص کے ساتھ میں کیا ہوا ہے، کسی کے مال کو آپ نے دبایا ہے، کسی کے حق کو دبایا ہے، کسی کے زمین کو دبایا ہے، کیا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا یا نہیں معاف ہوگا؟ ایک مسئلہ ہے اس چوری کے گناہ کا، مال کے دبانے کا، مال کے ہڑپنے کا، اور یہ وہ حق ہے جو آپ نے کسی کا حق چھینا ہے اور سلب کیا ہے۔ تو وہاں اگر آپ نے حج کر لیا ہے تو جو گناہ اس حق کے دبانے پر ہوا تھا، معاملات جو مال کی چھیننے پر جو کچھ گناہ ہوا تھا، وہ گناہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ معاملہ آپ کے ذمے سے ختم نہیں ہوا ہے، وہ معاملہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے لوٹنے کے بعد میں جو زمین آپ نے دبائی ہے، جو مال آپ نے دبایا ہے، اس صاحب حق کو آپ واپس کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، جیسے یہ ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے وہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ وہ شخص جس نے نام و نمود کے لیے روزہ رکھا یا اپنے روزے کو جھوٹ بول کر کے، غیبت کر کے برباد کر دیا، تو اسے بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ اسی طرح حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے اور حج کر کے لوٹ آتا ہے، لیکن اس کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہے اور اس نے وہ قرض ادا نہیں کیا جائے، جیسے آپ نے بتایا کہ معاملات میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، تو کیا اس شخص کا حج قبول ہو جائے گا؟ وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حاجی کہلانے کے شوق میں جو ہے وہ حج کر لیتے ہیں، یا پھر وہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں حاجی صاحب کہیے یا الحاج کا ٹائٹل لگا دیجئے. یہ جذبہ کیا حج کی قبولیت میں کہیں رکاوٹ بنتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک حج ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو ہمیں بالکل پاک و صاف کرنا چاہیے، اور حاجیوں کو جانے سے پہلے اپنے معاملات کو، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہاں ہم نے فلاں کا مال دبایا ہے، فلاں پہ ظلم کیا ہے اور فلاں کے مال کو ہم نے چھینا ہے، ان سے رجوع کر کے، مراجعات کر کے ان سے معاملے کو صاف کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت اس گناہ کو تو معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کرے گا، لیکن وہ جو معاملہ آپ نے کسی کے ساتھ میں کیا ہے، ستایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، ایسی کسی کا مال چھینا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، یہ معاملہ کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے کسی کا حق متعلق ہے، اس سے حقوق العباد متعلق ہے، کسی کا حق متعلق ہے، اور اللہ رب العزت حقوق العباد میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہے جب تک کہ صاحب حق اس چیز کو معاف نہ کر دے، اس معاملے کو ختم نہ کرے. اس لیے حاجیوں کو اور حج پہ جانے والے حضرات کو یہ چاہیے کہ حج سے پہلے ان تمام معاملات کو ختم کر لیں. اگر کسی وجہ سے یہ معاملہ پہلے ختم نہیں ہو پایا ہے تو آنے کے بعد اور ہوش کے ناخن لیں اور ان لوگوں سے رجوع کر کے جن کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات آپ نے کیا ہے، آپ اس کو معاف کرا لیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے ان تمام معاملات کو ختم فرما دے. بالکل مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گئے تو قیامت کے دن میں تمہارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جاؤں گا. کبھی کبھی عمل قلیل انسان کی نجات کا باعث بن جاتا ہے، اور کبھی عمل کثیر بھی باطل ہو جاتا ہے اس کی گناہ اور اس کے معصیت کے سزا کے طور پر یا جرم کے طور پر. ایک شخص ہے جو حج کر کے آیا ہے، لیکن آنے کے بعد وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، لوگوں پہ بہتان بھی لگاتا ہے، اور ایسی بہت ساری اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے. تو کیا یہ جو اس کے اعمال ہیں، یہ ذرہ ذرہ تنکا تنکا اس کے نیکیوں کے جو میزان کو ہلکا نہیں کر رہے؟ دو باتیں ہوئیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے، حدیث پاک میں بڑی صاف وضاحت ہے، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا. پتہ یہ چلا کہ وہاں للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ عمرہ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کرنے جائیں گے، متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے جائے گا، اور علماء ریاکاری اور دکھاوے کی غرض سے جائیں گے کہ فلاں عالم نے اتنا حج کیا، فلاں عالم نے اتنا حج کیا. تو اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی ہے کہ للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، ورنہ وہ تمہارا بڑا عمل جس کے خاطر تم نے بڑی تگ و دو کیا ہے، وہ سارے اعمال تمہارے حبط کر لیے جائیں گے، ختم کر لیے جائیں گے. اور ایک دوسرا جو مسئلہ ہے کہ آپ جہاں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور جن آنکھوں سے بیت اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن بیت اللہ سے آپ نے روضہ پاک کو دیکھا ہے، اور جن جالیوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، اور جن ہاتھوں سے آپ نے حجر اسود کو بوسہ لیا ہے اور اس کو چوما ہے، آپ کم سے کم اس بات کا تصور کر لیں اور خیال کر لیں اور یہ عہد کر لیں وہیں سے کہ الہ العالمین، آج ہم نے جن آنکھوں سے تیرے گھر کو دیکھا ہے اور تیرے پاک نبی کے روضے کو دیکھا، اس کی جالیوں کو دیکھا ہے، حجر اسود کو دیکھا ہے اور حتیم کو دیکھا ہے، ان آنکھوں کا استعمال صحیح ہوگا، غلط نہیں ہوگا. جن پیروں سے خانہ کعبہ کا چل کر ہم نے طواف کیا ہے یا صفا مروہ کی سعی کی ہے یا نبی کی جالیوں پر ہم کھڑے ہو کر کے وہاں دعائیں کی، صلاۃ و سلام پیش کیا ہوا ہے، یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا یہ پیر کسی ناجائز کام کی طرف نہیں جائے گا، ہمارا یہ ہاتھ کسی ناجائز امور کی طرف نہیں بڑھے گا. یہ وہاں سے عازمین حج کو طے کر لینا چاہیے اور عہد کر لینا چاہیے کہ اب ہماری زندگی پاک و صاف رہے گی، اس طرح کی بدعملی سے، خیانت سے، کذب سے اور بدعہدی سے، جھوٹ سے اور اخلاقیات سے ہم اپنے آپ کو مزین کریں. بالکل مولانا صاحب، دو کالرز ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا اختصار کے ساتھ رہنمائی کہ کیا حج کا تحفہ زمزم اور کھجوروں کے سوا کچھ نہیں؟ اپنے میں ہم بہت ساری تبدیلیاں لاتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بہت سارے عہد و پیمان باندھتے ہیں، لیکن جو ہمارے متعلقین ہیں ان کے لیے ہم کیا سندیسہ لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں حج کے بعد کی زندگی کے لیے؟ حج کی بعد کی زندگی کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدل کر لوگوں کو دکھائیں
تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہاں اس کے اندر چینجنگ آئی ہے، اس کے اندر بدلاؤ آیا ہو، اور پھر آپ کو دیکھ کر کے وہ لوگ متاثر ہوں اور اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہونا چاہیے آنے والے حاجیوں کے لیے، اور ہم تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو آنے والا حاجی ہے اس کی مشایعت بھی کرنا چاہیے، اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے، ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے اس کے لیے کہ جب حاجی آئے تو اس سے سلام بھی کرو، مصافحہ بھی کرو، اور اس سے کہو کہ تمہارے لیے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو۔ بالکل، جو روحانی فیوز و برکات ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محمد عارف صاحب ہیں غازی آباد سے، جی بتائیے عارف صاحب سوال کیا ہے؟ عارف صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ عارف صاحب ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ ہاں جی، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ہے بہت بہترین چل رہا ہے۔ قوم کی جو خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں سماج کی، بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم تو 10 سال سے پروگرام آپ لوگوں کا دیکھتے ہیں، بہت اور شکریہ، اللہ جزائے فون مل گیا آج، یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کا احسان۔ اور ایک ہفتے سے کوشش کر رہے تھے، پروگرام تو آپ کا 10 سال سے دیکھتے ہیں، مگر ایک ہفتے سے کوشش تھی، ایک خواب تھا، جی بتائیے، تو سوچا اس کے بارے میں جانکاری لے لیں۔ بتائیے عارف ویسے بھائی۔ تو آپ لوگوں کے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی بات سن کے ہی اس کے سمجھ میں آ جاتی باتیں، ضرورت نہیں پڑتی ہے فون کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت دے۔ جی یہ عارف تھا بھائی۔ ہمارا کہ میں نے ایک ہفتے پہلے خواب دیکھا، ہاں، میں رات میں تہجد کی نماز کے وقت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ کے سویا، فجر کی نماز پڑھ کے صبح، تو میں نے دیکھا نبی پاک کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ جی، میں نے دیکھا کہ ان کے پاس میں بیٹھا ہوں، حضرت علی کے پاس، اور ایک گن رکھی ہے، اس گن کو اٹھا کے جب میں نے اوپر ہوائی فائر کیا تو وہ چاند پہ جا کے لگ گیا، اور اس کا ایک ٹکڑا پیس جو تھا وہ الگ ہو گیا۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ہوائی فائر وہاں تک کیسے چلا گیا؟ میں ڈر گیا، کافی بھیبھیت ہو گیا۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اس سے نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول۔ تو میں ڈر گیا، تو کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ میں نبی میرے سامنے آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے مجھے اس کی سزا دے دیجئے جو بھی ہے، تاکہ آخرت میں اس سے میں بچ جاؤں، اور آپ مجھے اس کی سزا دے دیں نبی، میری کھال اتار لیجیے۔ یہ کہا تو نبی کے چہرے پہ تھوڑا سا غصہ تھا، مگر پھر ان کا وہ غصہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اور اتنا حسین چہرہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا کوئی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے آج تک، اور حضرت علی کا چہرہ نظر نہیں آیا مجھے، بس اس کی تعبیر معلوم کرنا تھی۔ ٹھیک ہے عارف بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ عبدالرزاق بھائی کولکتہ سے، جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ عبدالرزاق صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میں عبدالرزاق سے بول رہا ہوں۔ جی جی جی، میری آواز جا رہی ہے اب تک؟ بالکل پہنچ رہی ہے، سوال بتائیے۔ جی میری آواز جا رہی ہے اب تک؟ جی جی پہنچ رہی ہے، سن رہے ہیں آپ کو سوال۔ جی جی رزاق بھائی بات جاری رکھیے۔ معذرت خواہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ رزاق بھائی سے رابطہ نہیں رہا۔ یہ جو خواب ہے، کیا نام تھا؟ یہ عارف صاحب کا خواب ہے، جی، تعبیر اس کی کیا ہے مولانا صاحب؟ بہرحال مبارکباد کے قابل ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں یہ، اور اللہ رب العزت ان کو جو اعمال کی توفیق دے رہا ہے، اس اعمال کے اوپر یہ مداومت کریں، پابندی کریں، اور جس طرح سے تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس پر پابندی جاری رکھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب میں تشریف لائے ہیں، آپ کی جگہ پر شیطان متشکل نہیں ہو سکتا ہے، جی، وہ آپ ہی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کوئی اور آپ کے علاوہ آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ انہوں نے جو فائر کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غصے کا اظہار کیا ہے، اس غصے کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت کو اور آپ کی مکمل زندگی کو،
آپ امن عالم کے لیے پیغامبر بن کر کے آئے ہیں، امن و آشتی اور صلح کے لیے آپ آئے ہیں۔ جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں آپ نے دب کر کے صلح کیا ہے، دب کر کے معاملہ کیا ہے، پوری زندگی آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، کشت و خون سے دور رہنے کی کوشش کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس لیے آئے ہیں، اس لیے آپ کو اس خواب میں پیغام دیا گیا ہے امن و آشتی کا، صلح کا اور ان تمام چیزوں کا۔ اور جو آپ نے وہ عمل کیا تھا جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر جب آپ نے توبہ استغفار کیا تو آپ کے چہرے پہ مسرت بھی ہوئی اور آپ خوش بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں ان اعمال پر پابند رہیں اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار بھی کرتے رہیں، اور خوش نصیب ہیں جناب آپ محمد عارف صاحب کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ جی، مسکان اور تبسم، پہلے مسکان سے بات کر رہے ہیں، راجستھان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مسکان، اچھی ہو باجی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ باجی ہمارے 3 سوال ہے، جلدی جلدی کر لیں۔ بالکل کریے۔ جی پہلا سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اپن کو یہ زندگی صرف ایک بار ہی ملی ہے، تو اپن کو سب کچھ پتا ہے کہ اللہ مطلب کہ یہ بھی پتا ہے کہ گناہ ہوں گے، پر اتنے زیادہ کیسے الگ الگ گناہ ایسے، مطلب اللہ نے اپن کو یہ زندگی دی ہے، سب اللہ کی خوب عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوب راضی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے، پھر بھی تو ہم کیسے نماز تو پڑھتے اور کیسے کیسے دن رات کریں جو اللہ ہم سے بہت راضی ہو، ہم اللہ کے نیک بندے میں شمار ہو جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے۔ اور باجی دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے ایک گھر میں 5 جنے رہتے ہیں، تو جیسے سب سے الگ الگ محبت ہوتی ہے، جیسے کسی ایک جنے سے خاص محبت ہوتی ہے، تو ہم اس کو ہدیہ طور پہ کچھ دینا چاہتے ہیں، تو باقی جنوں کو جیسے مطلب کہ برا نہ لگے ہم اس کو ہی دے سکتے اور اتنا کسی کو نہیں دے سکتے، تو باقی جنوں کو برا نہ لگے ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو بتانا مت، یہ ہم نے دیا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے باجی، یہ بدگمانی ہوتی ہے نا، بدگمانی ہوتی رہتی ہے اپنے آپ ہی، اس سے کیسے بچے؟ بدگمان صحیح کرنے کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ بدگمانی سے کیسے بچیں؟ ٹھیک ہے۔ تبسم دھنباد سے۔ جی تبسم۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میرا پورا ہوا سپنا سے، بہت دن بعد، بہت دن سے ہم دیکھ رہے، جتنا بھی بولا 4-5 سال سے، لیکن کبھی فون میرا نہیں لگا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میرا فون لگ گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی ہم بہت پریشانی میں رہتے ہیں، مولانا صاحب سے میرے لیے دعا کیجیے، میرے صحت کے لیے۔ ضرور انشاءاللہ۔ اور ایک تو خواب ہے، ہم جیسے باتھ روم سے سانپ نکل کے پھر نیچے باتھ روم میں چلا گیا گیا، اور سانپ کا سپنا بہت دیکھتے ہیں۔ ارے تو بیل پر ہم چڑھ کے اڑ رہے ہیں، ایسے ہم کو بیٹھے ہوئے ہیں اس پر، ہم اڑ رہے ہیں، 2 خواب دے دیجیے۔ اور اگر کوئی ہم کو پریشان کرے اور دوبارہ ملنا چاہے تو ہم کیا کریں؟ تیسری بات آپ نے کیا کہی؟ اگر ہم لوگ اپنا پریشانی ہے گوتیا میں، وہ ہم سے بہت تکلیف ہم کو ایک پل کے لیے دیا ہے، اور آج ہم سے وہ ملنا چاہتا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ڈر لگتا ہے تھوڑا، مولانا جادو تونا میں رکھتی ہے، مل کے کوئی نقصان تو پھر نہیں کرنے کھوجے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، تقریباً 6 سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم راجستھان چلیں مریم کے پاس، ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ بدلتے موسم کے ساتھ اگر زکام ہوتا ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، تو اس کی پہلی علامت کے ساتھ ہی آپ ہمدرد کا صدیوں پرانا ہربل فارمولا ہے جو قابل اعتماد دوا بھی ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں اور بیماری کو بڑھنے سے بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنے جو زندگی کے معمولات ہیں اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے بحسن خوبی ادا کر سکتے ہیں۔ تو گلے کی خارش کے لیے، گلے کی خراش کے لیے، نزلے زکام اور کھانسی سے بچنے کے لیے ہمدرد کا جوشینہ اپنائیں اور ایک چاق و چوبند اور صحت مند زندگی گزاریں۔ چلتے ہیں راجستھان، اور مریم ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی مریم صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ مولانا صاحب آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مریم بہن، بہت شکریہ۔ جی کوئی سوال ہے؟ آپ کو دعا ہوں، مولانا صاحب کو آپ کو جماعت کے بعد یاد رکھتے ہیں، دعا بہت کرتے ہیں آپ کے شکریہ، لیے۔ بہت شکریہ۔ اس کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ تہہ دل سے آپ کا شکریہ، کہ ہم نہیں جانتے کہ کون کون کہاں کہاں کب کب کس طرح اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ کی دعا میں بہت پہلے آپ کا نام آ جاتا ہے نماز پڑھتے ہی۔ بہت شکریہ مریم بہن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے، اور آمین مولانا صاحب کو، عبداللہ طارق صاحب کو، آپ کو آمین آمین۔ اللہ تم آپ زندگی میں سکون دے، صحت دے،
तरक्की दे। आमीन। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। रोजों से लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा, अब लगा है, आज अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहन बताइए, कोई सवाल भी है? हाँ सवाल है जी बताइए, क्या कहना सवाल वो है, वो नमाज के बाद दुआ होती है ना, शाम को टाइम अजान होती है ना, जी उसकी दुआ शाम को अजान होती, किसी ने बताया कि ये दुआ पढ़ो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। वल्लाहु लजी ला इलाहा इल्ला जालिबुन साइदता अर्रहमानी रहीम, वल्लाहु लजी ला इलाहा इल्ला जालिबुन साइदता अर्रहमानी रहीम। ये किसी ने बताई है मुझे, इसका जवाब ये दुआ पूरी पहुंची मौलाना साहब? हुवल्लाहु लजी ला इलाहा तक तो समझ में आई है। वल्लाहु लजी ला इलाहा इल्ला जालिबुन साइदता अर्रहमानी रहीम। कुछ समझ में आई मौलाना साहब? न समय आगे वो मिस हो रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ है जो छूट रहा है। थोड़ा सा इंतजार मरियम बहन, थोड़ा सा इंतजार, और दुआओं के इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत साहब राजस्थान से, जी बताइए सलामत भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये जैसे ज्यादा घबराहट हो तो कौन सी ऐसे आयत पढ़े? ज्यादा घबराहट हो है तो मतलब इसके लिए कोई ठीक है, दिल के सुकून के लिए कौन सी आयत पढ़े मौलाना साहब? अगर दिल में घबराहट ज़्यादा हो जी तो सूरह अलम नशरह है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक, इसको आप 21 मरतबा पढ़ लें, पानी में दम करके पी लें, और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर के जहाँ आपका दिल है, हार्ड है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लिया करें, तो इंशाअल्लाह उससे सुकून मिलेगा आपको। जी। अब मरियम साहबा ने जो दुआ बताई है, किसी ने ये इनको बताया कि ये पढ़ने की है शाम के वक्त? खैर, जिसने ये वजीफ़ा बतलाया है, क्या गर्ज़ व गायत है, क्या मकसद है, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो दुआ आसार मसनूना में लिखा हुआ है या हमारे सल्फ़ सालिहीन के जो मनक़ूल आता चला है, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावत ताम्मा वस्सलातुल क़ाइमा आति मुहम्मदिन वसीला, इस दुआ को पढ़ें, और इस दुआ के पढ़ने से जो आपको फ़ायदा हासिल होगा वो एक अहम तरीन फ़ायदा ये भी होगा कि मरते वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाएगा। तो कम से कम इस दुआ को ना छोड़ें जो हमने आपको बतलाया है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो याद करने की कोशिश करें। बिल्कुल मौलाना साहब, और इसकी एक और खुसूसियत यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। एक इन्होंने बहुत सारे सवाल हैं मुस्कान के। पहले तो इन्होंने ये कहा है कि एक घर, पहले ये बता दें इनको कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए क्या करें। जैसे उन्होंने कहा कि हम बहुत से गुनाहों से बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी हो, उसके लिए क्या करें? अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, फ़राइज़ के अलावा जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, उसको मज़बूती से आप अमल करें। और हर चीज़ की सुन्नतें हैं, खाने की भी सुन्नतें हैं, पीने की भी सुन्नतें हैं, उठने बैठने की भी सुन्नतें हैं। उससे अल्लाह ताला, उसके रसूल की खुशनुदी आपको हासिल होगी, उससे अल्लाह ताला की रज़ा नसीब होगी आपको। जी। इनका एक सवाल और भी जल्दी से ले लेते हैं कि जैसे घर में 4-5 लोग हैं, किसी एक से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा है, अब उसको अगर कोई तोहफा दे रहे हैं तो ये कहना ज़रूरी है कि बाकियों को ना बताना? असल में एक फ़ितरी अमल है ये जी। किसी एक से लगाव होना और मोहब्बत का होना एक फितरी अमल है, और ये एक ऐसा मसला है जिस पर इंसान को कंट्रोल नहीं होता। जिससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि सब लोगों से मोहब्बत है मुझे, हाँ। लेकिन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला से आपको ज़्यादा लगाव था। जी जी। और ये ऐसा मसला है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआख़ज़ा न करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये लगाव उमूमन कभी कभी औलाद की तरफ ज़्यादा हो जाता है, एक से ज़्यादा होता है, दूसरे से कम होता है। अगर ऐसा कोई मसला हो जाए तो वहाँ बेहतर ये है कि लोगों के सामने नहीं बल्कि छुप छुपा करके इस मामले को कर ले, ताकि दिल आज़ारी का सबब ना बने। बिल्कुल। बदगुमानी से कैसे बचें, ये एक मुस्तकिल मौजू है, थोड़ी तफसील इस पर दरकार है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इस सवाल को रोक रहे हैं। सालार भाई औरंगाबाद से। जी सालार भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व वरहमतुल्लाह। बाजी, सबसे पहले तो दी सलाम और राय नजात की टीम को और पूरी तमाम दुनिया जो देख रही है, सुन रही है, ईद उल अज़हा की दिल से मुबारकबाद। जो अल्लाह उनके जो भी दिलों में है वो नेक अमाल के लिए पूरा करे उनके लिए। आमीन आमीन। अल्लाह खैर का ये मामला आपके साथ भी करे सालार भाई, और आपकी फैमिली के साथ भी इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया बाजी। सवाल ये है कि जैसे ये तो मुझे मालूम है कि ईद के 3 दिन तक कुर्बानी करते हैं, लेकिन तीसरे दिन जो वक्त होता है वो आखिरी कौन सा वक्त होता है? ठीक है। इस्माइल भाई नासिक से। जी इस्माइल भाई
फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम। व बरकातुहू। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बोल रहा था मौलाना साहब, ये काफी लाइन बिजी होती है, लोगों को लाइन मिलती नहीं, बहुत परेशानी होती है। और कुछ सवाल ऐसे कि जो सामने भी नहीं किया, तो जो आप लोग की जिस तरह की जो व्हाट्सएप नंबर में हमारा सवाल आप तक पहुँचे और व्हाट्सएप पे हमको सवाल का जवाब मिले मुझे, क्योंकि कितनी परेशानी से लोगों को मिलती लाइन मिलती नहीं हम लोगों को। जी, अल्लाह का शुक्र है आपसे बात हो रही है। अगर आप मुनासिब समझे तो अपना सवाल बताइए। सवाल ये है कि जो है ना, नमाज पढ़ते वक्त जो है ना, बच्चे लोग को जो है ना, कैसे बच्चे को नमाज पे पाबंदी लगाए, बच्चे नमाज से पढ़ते हैं। इस्माइल भाई, चूंकि आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, बहुत गौर करने के बाद भी हम आधा अधूरा सवाल समझे हैं, एक बार दोहरा दे, बहुत मेहरबानी होगी। बच्चे लोग को नमाज पे कैसे काम की जाएगी? बच्चों को नमाज की तौफीक कैसे हो मौलाना साहब, कैसे नमाज के लिए रग़बत दिलाएं? बहुत बड़ा मसला है। देखिए, अगर लड़का है, बच्चा है, आपका बेटा है, तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो खुद नमाज के लिए मस्जिद जाए तो अपने बेटे को भी साथ में नमाज के लिए लेकर के जाए। और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं ये तो बच्चा है, ये छोटा है, अभी छोड़ दो इसको, बाद में लेके जाएंगे, तो ये आप गलत कर रहे हैं। मस्जिद का आदी बनाना चाहिए, मस्जिद का माहौल बच्चों को दिखाना चाहिए और वहाँ लेके जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई मसला है कि बच्चे वहाँ जाके शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, तो उनकी एक अलग सफ़ हो जाए। वहाँ पे नबी के ज़माने में बच्चों की अलग सफ़ हुआ करती थी। तो अगर जब बच्चे मस्जिद से वाकिफ़ नहीं होंगे, उनको वाकिफ़ नहीं कराएगा, तो नमाज कहाँ से पढ़ लेंगे वो? तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बाप अपने लड़कों को, बेटों को मस्जिद में लेके जाएं। माँओं की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हों तो बेटियों को भी अपने साथ में खड़ा करें। बच्ची हैं भी, वो नमाज की फ़र्जियत उन पर नहीं हुई है, अब तभी से उनको अमली मश्क कराएँ, अपने साथ पे खड़ा कराएँ, वज़ू करने का तरीक़ा सिखाएँ उनको, तब जा कर के ये आदत बनेगी और फिर वो आदत इबादत में तब्दील होगी। और हमें चाहें कि जनाब बालिग हो गए, अब 18-17 साल के हो गए, अब हिंटर लेके खड़े हो जाएं और मारें पीटें और ज़दोकोब करें और फिर नमाज के लिए कहें, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले ही से किसी चीज़ का खूगर बनाना होता है और आदी बनाना होता है। बिल्कुल मौलाना साहब, अल्लाह ताला की पहचान का बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन ज़रिया नमाज है और बेहतरीन मकाम मस्जिद है। इसके लिए इंशाअल्लाह मौका मिला तो ज़रूर जानेंगे कि कोई दुआ भी बता दीजिए कि अल्लाह ताला उन बच्चों को हिदायत दे जो नमाज से दूर हैं। 2 कॉलर्स और हमारे साथ हैं। नाज़िमा से बात कर रहे हैं, हल्द्वानी से हैं। जी बताइए नाज़िमा, सवाल क्या है? हेलो जी नाज़िमा साहबा फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शौकता जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, ईद मुबारक हो आपको। आप सबको भी बहन। मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे दिली सुकून नहीं है बिल्कुल भी, दिली सुकून हो, चैन हो। लड़कियां हैं मेरी 2 छोटी, मुझे दिल में पता नहीं अजीब सा एक दर्द सा रहता है, दुखम सी रहती है। मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ। जो सवाल हम पूछना चाह रहे थे वो सवाल उसका आपने जवाब दे दिया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के जिक्र से या उसकी इबादत से आप दूर नहीं हैं, फिर भी सुकून क्यों नहीं है ये मौलाना साहब ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा इंतज़ार। अब्दुल गनी साहब से बात कर रहे हैं। जी बताइए अब्दुल गनी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल था, मैं हस्बुनल्लाह निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर का जिक्र करता था। हाँ, तो बोल रहे हैं कि जिक्र नहीं करना अच्छा नहीं, किसी का अता किया हुआ जिक्र करो। तो मेरे को शुगर ज्यादा होने से पैर की अंगली काटे डॉक्टर दौलत की हिरिस की वास्ते, क्योंकि अंगली काटे तो 25-50 हज़ार मिलते। तो जब उस वक्त तुम हस्बुनल्लाह निअमल वकील और निअमल मौला और निअमल नसीर का जिक्र करने से तुम्हारे पैर की अंगली कटी बोल रहे हैं, तो जिक्र नहीं करना। वो भी और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जिक्र मैं करता हूँ हमेशा, नहीं करना वो को बोल रहे हैं। इसके बारे में क्या बोले तो ये कौन साहब हैं जो आपको मना कर रहे हैं, ये अज़कार से रोक रहे हैं? आते सब दोस्त है, कोई साहब आया हुआ है, मैं मुरीद बन के उसके ख्याल नहीं हूँ। ठीक, हज भी जाकर आया, 2 बार उम्र को जाकर आया हूँ। ठीक है अब्दुल गनी भाई, थोड़ा सा इंतज़ार। ये जो आयात हैं, क्या इनका ज़्यादा जिक्र जो है या उनको वजीफ़ा बना लेना, क्या खुदा न खास्ता इनसे कभी, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि नहीं करना, ये दुरुस्त है? असल में जो आयत करीमा है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेहतरीन वजीफ़ा है। हाँ, बेहतरीन वजीफ़ा है, लेकिन एक उसकी लिमिट बना लें, 100 मरतबा या 101 मरतबा पढ़ें उसको। हाँ। खाली औक़ात में अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर समझ करके। ऐसे ही हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के जो भी वजीफ़ा है,
141 مرتبہ بھی ہے، 300 مرتبہ ہے، مختلف کاموں کے لیے مختلف اس کی تعداد ہے۔ اب وہ کس لیے پڑھتے ہیں اس وظیفے کو، اگر وہ بتلا دیتے تو بہت اچھی بات تھی اور پھر وہ آسان بھی ہو جاتا۔ اگر رزق وغیرہ کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا 300 مرتبہ ہے، اگر حاسدین سے بچنے کے لیے تو 141 مرتبہ ہے۔ تو اس کا پڑھنا بھی اچھا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر کچھ بیماریاں وغیرہ بھی ہیں تو میں ان کو اور بتلا دیتا ہوں کہ یا قادر یا قادر 80 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہوں گی اور بدن کے اندر توانائی انشاءاللہ آئے گی۔ جی، سکون نہیں ملتا، سکون پانے کے لیے کیا کریں؟ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، اور قرآن شریف کا ایک صاف اور واضح آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ میری محترمہ سے درخواست یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیحات ایسے ہی استغفار کی اور درود شریف کی اور ایسے ہی تیسرے کلمے کی اگر آپ مکمل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ان اوقات میں نہ کر پائیں تو جیسے کہ مشغولیت ہوتی ہے عورتوں کے ذمہ، کچن کا مسئلہ ہے، شوہر آفس جا رہے ہیں ان کو تیار کرنا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو کسی اور وقت میں بیٹھ کر کے اس کو مکمل کر لیں، انشاءاللہ کچھ فرق محسوس کریں گے۔ قربانی کا جو آخری وقت ہے وہ کب تک ہے مولانا صاحب؟ جو قربانی کا وقت بتلایا گیا ہے وہ عصر کی نماز تک بتلایا گیا ہے، عصر کی نماز تک۔ یاد رہے کہ غایت مغیہ کے اندر داخل ہے، غایت مغیہ کے اندر داخل ہے، کہ انتہا بیان کی گئی ہے تو وہ انتہا اس وقت کے اندر داخل ہے۔ اب عصر کا وقت جہاں تک باقی ہے وہاں تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے غروب آفتاب تک یا اس سے کچھ پہلے تک، تو وہاں تک قربانی کیا جا سکتا ہے، یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے۔ تبسم روڑکی سے، جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے باجی 2 سوال ہیں۔ بتائیے، پہلا سوال کیا ہے؟ ایک تو میرا خواب ہے، مجھے خواب میں ایسا دکھا جیسے میں لیٹرنگ میں بیٹھی، تو مجھے دوسرا آدمی کہہ رہا کہ بہن تجھے تو کیا نام اتنی لیٹرنگ مطلب مواد پڑ رہی بہت زیادہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو جادو ہو یہ مطلب کیسا ہو، 6-7 سال ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، مطلب کوئی آدمی پیچھا نہیں چھوڑ رہا، لگی رہا ہٹتا ہی نہیں۔ جادو کا ذکر جادو، ہاں مطلب کام ایسا کر رہے بالکل چلتا ہی نہیں، مطلب گندے علم کرے، بچے مطلب اتنے نافرمان ہو رہے بہت زیادہ، سنتے ہی نہیں، مطلب اتنی پریشانی گھر میں ان جادو سے بہت ہی زیادہ۔ تھوڑا سا انتظار بہن۔ ندیم بھائی بجنور سے، جی ندیم بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اور ہمارے سب خاندان والوں کی طرف سے آپ کو اور زی سلام کو اور یہ راہ نجات کی ٹیم کو جو ہے عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو بھائی، اللہ سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، بہت شکریہ۔ جی پہلا تو یہ ہے سوال کہ میں نے اصحاب کہف کو خواب میں دیکھا ہے، ایسا دیکھا ہے جیسے کوئی پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں بہت اونچی اونچی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جینا، تو میں وہاں سے اتر رہا ہوں تو کسی نے یہ کہا ہے کہ کچھ پیسے وغیرہ ڈال دو تو یہاں آپ اللہ کی راہ میں کچھ پیسے دے دیں، تو میں نے کچھ ریزگاری کے سکے ہیں میرے پاس، میں نے وہ دیے ہیں، تو اس میں سے جو سکہ گر جاتا ہے تو وہ سیڑھی پہ آسانی سے آگے اتر جاتا ہوں میں۔ اس کے بعد بہت اونچی اونچی سیڑھیاں ہیں 2 منزل کے برابر، اب وہ ایک سکہ اس میں چلا گیا ہے، ایک روشن دان سا لگا ہوا ہے اس کے اندر، تو میں نے جب اس کے اندر کو دیکھا ہے تو اس میں اصحاب کہف ہیں اور ان کا کتا ہے، تو کیا یہ خواب اس کے بارے میں ذرا سا بتا دیں۔ ندیم بھائی سورہ کہف کا معمول ہے جمعے کے دن آپ کا؟ جی ہاں، میں جمعے کے دن تو میں صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں مستقل جو ہے۔ سورہ کہف بھی آپ کے معمولات میں شامل ہے؟ سورہ کہف تو نہیں پڑھتا میں، جی جی، لیکن یہ ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ قرآن پاک کو بہت بغور پڑھتے ہیں، تعبیر کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے سورہ کہف پڑھ لے تو بہت اچھا رہے گا، اور جو انہوں نے خواب دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ خواب اچھا ہے، اور اس کی تعبیر بھی ماشاءاللہ بہتر ہے، اور جو وہاں پر غار کے اندر اصحاب کہف تھے وہاں پر، چونکہ ان کی زندگی کے اندر جو ایک انقلاب آیا تھا، بدلاؤ آیا تھا، اور جس طرح سے وہ ایک عزم مصمم کے ساتھ میں ڈٹ گئے تھے، اس طرف بھی اشارہ ہے
کہ یہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی بھی لائیں، انقلاب بھی لائیں، اور جو بھی حالات آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں ان کے سامنے، ان مسائل کے سامنے اور حالات کے سامنے ڈٹ جائیں، تو انشاءاللہ العزیز حالات آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جب آدمی اپنے آپ کو عزم مصمم رکھتا ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے مسائل بھی ہیچ ہو جاتے ہیں اور زیر ہو جایا کرتے ہیں۔ بالکل صاحب، اور ساتھ ساتھ ایک چیز جو انہوں نے صدقہ خیرات کی بات کی ہے، اور پیسے ڈالے وہاں پر، صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا بھی پاس و لحاظ رہے کہ مہینے کی جو آمدنی ہے اس آمدنی میں سے 100-200 روپے نکال کر کے غربا مساکین کو آپ دے دیا کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا، اور جو بھی حالات آنے والے ہوں گے اللہ انشاءاللہ اس سے بھی بچائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ کچھ سوال جو ہیں وہ ہماری ایک اور بہن کے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ خواب میں سانپ بہت دیکھتی ہیں، اسی طرح خود کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اچھا، ان کی دیورانی ہے یا جیٹھانی ہے جو بھی ہیں، وہ اب یہ کہتی ہیں کہ وہ کچھ وظیفہ وغیرہ کرتی ہیں، نہ جانے کیا کرتی ہیں، ان سے ایک مدت سے دل شکنی ہے، میل ملاپ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ملنا چاہ رہی ہیں تو کیسے ملیں؟ اور پھر یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں پھر کوئی جادو وادو نہ ہو جائے۔ دیکھیے، جو مسئلہ ہے اس کا سانپ وغیرہ کا، اس سے جو واضح اشارہ ملتا ہے کہ ان کے اوپر سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، اور یہ کرنے والا، پریشان کرنے والا ان کا کوئی دور کا نہیں ہے بلکہ قریب کا ہے، قریب کا ہے۔ اگر سانپ کو آپ گھر میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حاسد آپ کے متعلقین میں سے ہے۔ اگر سانپ اگر آپ باہر دیکھتے ہیں تو اس کا اشارہ، اس کی تعبیر ہی ہوتی ہے کہ آپ کے حاسدین آپ کے متعلقین کے علاوہ ہیں۔ تو جو اشارہ ملتا وہ یہی ہے کہ ان کے متعلقین میں سے کوئی ہے جو حسد ان سے کر رہا ہے، اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 بار صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جو یہ بیماری پریشانی وہ دور ہوگی۔ رہی بات اڑنے وغیرہ کی، تو میرا ایک مشورہ ذاتی یہ ہے کہ آپ کسی اچھے عامل اور عالم سے اپنے آپ کو رجوع کر لیں، اس کو دکھا لیں۔ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جب کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ میں خود اپنے بارے میں بتلا دوں آپ کو، بچہ تھا اس وقت میں، تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اس خواب کے اندر اڑ رہا ہوں، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اپنے گھر سے اڑا اور اڑ کر کے ایک پوکھرا تھا، اس پوکھرے پر گیا، وہاں ایک پیپل کا پیڑ تھا، وہاں پہ اترا، پھر وہاں سے اڑ کر کے میں گیا جو میرا اپنا آبائی وطن تھا، وہاں پر ایک پیڑ تھا، وہاں پہ جا کے اترا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا، میں نے کہا کہ امی اس طرح کی بات ہے، میں رات میں اسی سے خواب دیکھا۔ تو والدہ ہماری ہنسنے لگیں کہ نہیں تجھے پتہ نہیں کیا؟ میں نے کیا؟ کہ تمہارے خالہ کو رات میں وہ آسیب کا اثر ہو گیا تھا اور ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے خواب کے اندر یہ بھی دیکھا تھا کہ میں خود اڑ رہا ہوں، میری خالہ بھی میرے ساتھ میں اڑ رہی ہیں۔ تو کوئی عامل تھے، ان سے دکھا کر کے رات ہی میں اس کا اثر زائل کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور رہی بات کہ وہ آپ جنہوں نے آپ کے ساتھ میں ظلم کیا ہے، تعدی کیا ہے، وہ اگر آپ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام پہ معاف کریں اور ان سے مل جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ جی حسین بھی فرمائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکیں، بہت معذرت خواہ ہیں بہن۔ ایک کالر اور ہیں، سید نور اللہ صاحب ہیں، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے جی، سوال بتائیے۔ بہن اپنا سوال بتائیے۔ ہمارا سوال، ہمارے شوہر کو، ان کا نام سید نور اللہ ہے، ہاں ہاں، ان کو دل میں گھبراہٹ، جسمانی درداں بہت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے۔ یہاں بھی گھبراہٹ کا مسئلہ ہے، تھکان کا مسئلہ ہے، کیا کرے مولانا صاحب؟ 2 آیتیں ہیں، ایک تو عام کی سپارے کی آیت ہے جو بھی ہم نے بتلایا تھا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اس کو یا تو مستقل 101 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو رکھ لیں اور اس کو پیا بھی کریں اور دل کے اوپر لگائے بھی کریں۔ ایک آیت کریمہ یاد رکھ لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا بھی ورد کریں 101 بار، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا اور عافیت ملے گی۔ جی، ایک بہن کے سوال محفوظ ہے مولانا صاحب، خود کو بیت الخلاء میں دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے یہ، توبہ استغفار بھی کریں اور اللہ کے راستے میں صدقہ دیں
اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا آپ کی عصمت وغیرہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، آپ اس سے محتاط رہیں اور بچ کر کے رہیں۔ جی، کام میں رکاوٹ اس طرح محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی بندش ہے، کچھ کر دیا گیا ہے، جادو ہے یا ٹونا ہے، کچھ بھی ہے؟ اصل میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ امر واقعہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، لیکن اس کے زائل کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وظائف ہیں۔ تو علم چاروں قل پڑھ لیں آپ، اور سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے اس کو پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کے وظائف سے خود آپ کو نجات ملے گی، اور آپ کی جو حالات ہیں اور کاروبار ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ کولکتہ سے سبینہ، فرمائیے سوال کیا ہے بہن؟ سبینہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، وقت کم ہے، جلدی سے سوال بتائیے۔ ہاں، میں پوچھ رہی ہوں کہ عبد القادر صاحب اور بہت سارے مولانا کہے ہوئے ہیں کہ چون میں ایسیڈیٹی ہوتا ہے، چون میں پانی دے کے اس میں کھانے کے لیے کس ٹائم کھائے، پانی کو بھگو کے، چون کو پانی میں بھگو کے کھانے کے لیے کہا ہے، میں نے خالی پیٹ کھائے یا بھر پیٹ کھائے، کب پیے، میں نے پانی پیے، یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ چونے کو پانی میں بھگو کے کھانا ہے؟ میں نے پانی، ایسیڈیٹی ہوتا ہے نا، مجھ کو بہت ایسیڈیٹی ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ نے کہا تھا کہ اچھا، یہ انشاءاللہ مجاز صاحب اتوار کو ہوں گے، تو آپ کا یہ سوال ہم محفوظ رکھ لیتے ہیں ان کے لیے کہ یہ مشورہ انہوں نے ہی دیا ہے، طریقہ کار بھی وہی بتائیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ متھرا چل رہے ہیں نشاد کے پاس۔ جی نشاد بتائیے۔ نشاد ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے۔ نشاد سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرے دو چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو میں اللہ الصمد کی تفسیر مولانا نے بتائی تھی مجھ کو 1000 بار پڑھنے کی، وہ میں لگاتار پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بچی کو خواب میں بہت چیٹیاں دکھی تھی، لال چیٹیاں، اور اللہ الصمد کی تفسیر پڑھنے کے بعد میرا کاروبار میں کچھ ترقی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ اسکول میں میرے بچے بہت کم ہیں، ابھی اللہ سے دعا کریں کہ میرے اسکول میں بچے ہو جائیں۔ میں اللہ الصمد کی تفسیر پڑھتا ہوں، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہوں، یا ولی یا نصیر پڑھتا ہوں، یہ ساری تفسیریں میں پڑھ رہا ہوں لگاتار، لیکن اللہ دعا کرے میرے کاروبار میں کچھ ترقی نہیں ہو پائی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور ترقی دے گا۔ مزید کوئی وظیفہ مولانا صاحب؟ جو عمل یہ کر رہے ہیں کریں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ تھک ہار کے نہ بیٹھیں، تھک ہار کے نہ بیٹھیں، اپنے اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں کوئی مصلحت ہو، اور اللہ کے مصلحت کو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا کام تو اللہ کو راضی کرنے کا ہے، ہمارا کام تو اپنی بندگی کو پیش کرنے کا ہے۔ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو کے دوران اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یاد کر لیں اس کو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور ایسی جب آپ گھر میں داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کھڑے ہو کے دروازے پر اندر سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ خیر و برکت کا معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ خواب میں چینٹیاں دیکھنا کیسا ہے؟ لال جو چیونٹی ہے اس کا دیکھنا بہتر ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ جی، کوئی صدقہ وغیرہ دیتے ہیں رد بلا کے طور پہ؟ بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ تو انشاءاللہ اب آپ سے اگلی ملاقات تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں ناظرین۔ کچھ تو مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو، پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔